नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम अपनी आंखों से इस जहान को देखते हैं, अपने हवास को महसूस करते हैं। हम जो देखते हैं उस पर बिलीव करते हैं, जो आवाज से महसूस करते हैं उस पर बिलीव करते हैं, जो आवाज से मावरा है उसके बारे में कितने ही लोग हैं जो शक में मुब्तला रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो कुछ हमें हवास से महसूस होता है, ये जहान उस जहान के मुकाबले में कितना छोटा है जिसको हवास से महसूस नहीं कर सकते। वो जो अनसीन है, वो जो हवास से मावरा है, उसे गैब कहते हैं। और गैब पर ईमान लाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम को समझने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिए हुए दीन को समझने के लिए पहली बुनियादों में से। हम सब सीखना चाहते हैं। अपने आप को मैसेज दीजिएगा, मैंने क्या सीखना है? तो मैंने गैब के मानी समझने हैं, गैब पर ईमान की अहमियत को समझना है, गैब पर ईमान लाने के फायदे समझने। लर्निंग वो मैदान है जहां इंसान को एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहिए। अपने आप को मैसेज दीजिए, मैं सीखने में पहल करती हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत पढ़ती हूँ और गौर करती हूँ। रब्बुल इज्जत का फरमान है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शयअन वजअल लकुमुस समा वल अब्सार वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला कि तुम कुछ भी जानते न थे, और उसने तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये सूरह नहल की आयत नंबर 78 है। और इस आयत के हवाले से हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई थी। हम कुछ भी नहीं जानते थे, फिर जिस चीज का भी इल्म दिया हमें हमारे रब ने दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म हासिल करने के जराए दिए, कान, आंखें और दिल, ताकि इंसान शुक्रगुजार हो। इन्हीं से तो इंसान जहान को समझता है। तो अपने आप को मैसेज दीजिएगा, मैं गौर करती हूँ और पहचानती हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म हासिल करने के कौन कौन से टूल्स से नवाजा है। इंसान अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म को हासिल करने के टूल्स के जरिए क्या क्या जान सकता है। तो मैं अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके सीखती हूँ। मैसेज दीजिएगा खुद को। पहली बात हम देखेंगे, गैब पर ईमान लाने से क्या मुराद है। बात यह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात को तख्लीक फरमाया और उसमें बेशुमार मखलूकात और चीजें पैदा की। इसमें से कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम अपने हवासे खमसा से महसूस कर सकते हैं, जबकि बाकियों का हम इदराक नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए हम अपनी सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में ले आए।
साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, हम उन चीजों को नहीं देख सकते। तो इससे हमें पता चलता है कि जिन चीजों को हम हवास से इदराक नहीं कर सकते, साइंटिफिक जो इन्वेंशंस हैं और टेक्नोलॉजी है उसकी तरक्की के साथ हम फिर भी उन चीजों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो जान जो हमारे इदराक से मावरा है, वो गैब का जहान है। गैब दरअसल वो है जो छुपा हुआ है। गैब का जहान इंसान से छुपा हुआ है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज का इहाता किया हुआ है। कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं है। और गैब क्या है? जो आंखों से नजर नहीं आ सकता, जो हवास से महसूस नहीं होता, और वो छुपी हुई हकीकतें जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला हमें अपने कलाम के जरिए उनसे रोशनास कराता है। जैसे अल्लाह ताला की जात, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख वगैरह। अब देखना यह है कि गैब पर ईमान लाना क्या है। गैब पर ईमान लाना अपने आप को एक ऐसी हस्ती के आगे डाल देना जिसे आंखों ने देखा ना हो, जिसकी आवाज को कानों ने सुना ना हो, जिसके बारे में सिर्फ पर्दा गैब से आने वाली वही से पता चला हो। अपने आप को उसके अहकाम के सामने बिछा देना, ये ईमान बिल गैब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखा नहीं, लेकिन अपने सारे मामलात उसके हवाले कर दिए। ये ईमान बिल गैब से पैदा होने वाला रवैया है। और गैब की दो किस्में हैं। गैब की पहली किस्म वो है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, और इंसान उसका इदराक नहीं कर सकता, चाहे वो इसके लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी बना ले। जैसा कि कयामत का इल्म रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह वमा यशउरूना अय्याना युबासून। आप कह दें, अल्लाह ताला के सिवा आसमानों और जमीन में जो भी है गैब नहीं जानता, और वो शऊर नहीं रखते कि वो कब उठाए जाएंगे। यह नमल की आयत नंबर 65 है। और गैब की दूसरी किस्म वो है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के जरिए मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक बयान फरमा दिया। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आलिमुल गैबी फला युज़िरु अला गैबिही अहदा। गैब का जानने वाला वही है, बस वो अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता। इल्ला मन इर्तदा मिर रसूलिन फइन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा। मगर कोई रसूल जिसे उसने पसंद कर लिया, तो यकीनन वो उसके आगे पीछे पहरा लगा देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब के कुछ ऐसे राज बताए जो इससे पहले न तो रसूलुल्लाह जानते थे और ना ही आपकी कौम के अफराद जानते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में पिछले पैगंबरों के वाकयात भी बयान फरमाए हैं। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नुहीही इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्कूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख्तसिमून। ये गैब की कुछ खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, वरना आप उनके पास मौजूद नहीं थे जब वो अपने कलम डाल रहे थे कि उनमें से कौन मरियम की सरपरस्ती करेगा, और ना ही आप उस वक्त उनके पास थे जब वो झगड़ रहे थे। कुरान मजीद में कयामत के दिन के मनाजिर और उसकी हौलनाकियों को भी रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है। फैज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा
यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। तो जब कान बहरे कर देने वाली आ जाएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी, अपने बेटों से दूर भागेगा। उस दिन उनमें से हर शख्स की ऐसी हालत होगी जो उसे दूसरों से बेनियाज कर देगी। अल्लाह अकबर। वो कैसा वक्त होगा जब रिश्तों से ज्यादा अपनी जान ही अजीज हो जाएगी। गौर कीजिएगा और मैसेज दीजिए खुद को। मैं गौर करती हूँ और नतीजा अखज करती हूँ। कुरान मजीद में अंबिया और उनकी कौमों के वाकयात बयान करने में क्या हिकमत है। और रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली मा नुसब्बितु बिही फुआदक वजाअक फी हाज़िल हक़्क़ु व मौइज़तुम व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। और हम रसूलों के वाकयात में से हर चीज आपको सुना रहे हैं जिसके साथ हम आपका दिल मजबूत करते हैं, और आपके पास इस मामले में हक आ गया और ईमान वालों के लिए नसीहत और याद दहानी है। और मैं वजाहत करती हूँ, यकीनन वजाहत से सवाल करने वाला, वजाहत से जानने वाला किस कदर अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकामात को कबूल करने वाला बन जाता है। तो आप सोचिए कुरान मजीद में, और गौर कीजिए और तलाश कीजिए कुरान मजीद में कयामत के दिन के वाकयात और हौलनाकियां बयान करने की क्या हिकमत है। अब हम देखेंगे कि गैब पर ईमान लाने की अहमियत क्या है। गैब पर ईमान लाना यह है कि वही इलाही के जरिए गैब के जितने मामलात का इल्म दिया गया है उन सब पर किसी हिचकिचाहट या शुबे के बगैर पुख्ता यकीन रखा जाए। एक सच्चा ईमान वाला अपने ऐब पर गैब के मामलात की तहकीक करने का बोझ नहीं डालता, क्योंकि वो जानता है कि उसके हवास उसका इदराक नहीं कर सकते, तो ये ऐब है। इसके बरक्स वो अपने आप को अल्लाह की रजा के काम करने में मशगूल रखता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है, या अल्लाह कबूल फरमा ले। तो गैब पर ईमान लाना इस्लाम के बुनियादी उमूर में से एक है। ये मुत्तकियों की खुसूसियात में से एक है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। और जो उस पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और आखिरत पर वही यकीन रखते हैं। तो गैब पर ईमान लाने की अहमियत का ताल्लुक इस बात से है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम उन तमाम बातों पर ईमान लाएं जिनका ताल्लुक गैब से है और जिनकी खबर हमें कुरान और सुन्नत में दी गई, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसकी सिफात, फरिश्ते, रसूल, जन्नत, जहन्नम, जिन्नात वगैरह सभी आ जाते हैं। हम इनमें से किसी एक का भी ये कहकर इनकार नहीं कर सकते कि ये अक्ल के मायार पर पूरा नहीं उतरता। गैब के मामलात में याद रखिएगा, अक्ल काम नहीं आती, आ भी नहीं सकती। गैब पर ईमान लाने से इंसान उन तमाम मामलात से आजाद हो जाता है जो उसकी सलाहियतों से कहीं बढ़कर है। फिर वो अपनी सारी इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल एनर्जीज
کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کی تعلیم و تحقیق میں لگا دیتا ہے اور خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور معاشرے کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ بات یہ کہ غیب پر ایمان لانے سے انسان ان کاموں سے آزاد ہو جاتا ہے، ان معاملات سے جو صلاحیتوں سے بڑھ کر ہے، اور انسان کو اپنا وقت لگانا ہے، انرجی لگانی ہے، اپنا انٹلیکٹ لگانا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کی تعلیم میں لگائے، تحقیق میں لگائے، خود بھی نفع اٹھائے، معاشرے کو بھی نفع پہنچائے، اور اپنے آپ کو میسج دیجئے میں غور کرتی ہوں اور وضاحت کرتی ہوں۔ تو غیب پر ایمان لانے اور ایمان کے 6 ارکان میں کیا تعلق؟ اور میں تعاون کرتی ہوں اور تلاش کرتی ہوں کہ سورہ الکہف میں کس معاملے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اسے جس پر چاہتا ہے اس پر کھولتا ہے۔ یقیناً غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کے علم میں ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز ذرے کے برابر یا اس سے چھوٹی یا اس سے بڑی ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے باہر ہو۔ تو ہر غیب کا، ہر حاضر کا علم اسی کے پاس ہے، تو وہ غیب کا علم جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ہو چکی اور ان کو بھی جانتا ہے جو ہونے والی ہے۔ بڑی اور چھوٹی تمام چیزوں کا تفصیلی علم اس کے پاس ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی ایسا علم نہیں رکھتا۔ اس کے سوا باقی سب تو صرف اتنا علم رکھتے ہیں جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو کوئی مخلوق بھی غیب کا علم نہیں رکھتی، خواہ اس کا رتبہ کتنا ہی بلند ہو، چاہے اس کے پاس کتنی ہی قوت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن پھر بھی آپ غیب کے بارے میں صرف وہی کچھ جانتے تھے جو وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور لوگوں کو نفع دے۔ تو رب العزت نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا وہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے اس نے پسند کر لیا تو یقیناً اس کے آگے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے۔ تو رب العزت نے رسول اللہ کو حکم دیا آپ لوگوں سے کہہ دیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے زیادہ حاصل کر لیتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جنات غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ صرف چھپ کر ان احکامات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں جو فرشتوں کو دیے جاتے ہیں۔ سید عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کاہن ہمیں بعض چیزیں بیان کرتے تھے جنہیں ہم بالکل ویسا ہی پاتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک سچی بات ہوتی جس کو کوئی جن فرشتوں سے اچک لیتا پھر اسے اپنے کاہن کے کال میں اس کے کان میں ڈال دیتا ہے اور وہ کاہن اس سچ میں 100 جھوٹ کی آمیزش کر دیتا ہے۔
تو آپ نے اپنے آپ کو میسج دینا ہے، میں نتیجہ خاص کرتی ہوں ان لوگوں کو کیا نقصان ہوتا ہے جو قسمت کا حال بتانے والوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ تو اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں فیصلہ کرتی ہوں۔ تو فیصلہ یقیناً رب کے فیصلے کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم میں سے بہت ہی کم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی رب العزت کے اس فرمان کو جان لیتا ہے، اس کے باوجود کہ اس نے جان لیا، روح کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے، تو اس کا طرز عمل کیسا ہے؟ تو ہم دیکھیں کہ غیب کے بارے میں رب العزت نے ہمیں بتایا غیب کا علم صرف اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی غیب کی کنجیوں کو جانتا ہے۔ اس نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا انہیں۔ عربی زبان میں مفاتح مفتاح کی جمع ہے، جسے کسی چیز کو کھولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یا غیب کی کنجیاں استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ غیب کے معاملات کو ان قیمتی چیزوں سے تشبیہ دی گئی جنہیں لاکرز اور سیفز میں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ جس کے پاس چابی ہوتی ہے صرف وہی جانتا ہے ان لاکرز میں کیا ہے۔ سید عبداللہ ابن عمر بیان کرتا ہے رسول اللہ نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ تو غیب کے معاملات صرف انہی 5 چیزوں تک محدود نہیں ہیں، ان کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ انسان کی زندگی اس کی تقدیر سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ غیب کی 5 کنجیوں کے بارے میں دیکھیں گے۔ نمبر 1، قیامت کا وقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ وقت کب آئے گا، کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اور جب جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہا تھا انہیں قیامت کے بارے میں بتائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا اس بارے میں جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور دوسرا ہے یہ علم کی بارش کب برسے گی، یہ علم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب اور کہاں بارش برسے گی۔ تو جب بارش کی نشانیاں نظر آئیں تو کچھ ماہرین اس کے بارے میں کسی حد تک بتا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی صرف اندازہ ہوتا ہے جو کئی بار درست ثابت نہیں ہوتا۔ موسمیات کے ماہرین جو کچھ بتاتے ہیں اس کی بنیاد اندازوں پر ہوتی ہے، علم پر نہیں۔ جتنے لوگ اس معاملے میں پیشین گوئیاں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے اندازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔
اور کہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ کل بارش ہوگی انشاءاللہ۔ اور تیسرا ہے ماں کے پیٹ میں موجود جنین کے بارے میں علم۔ اس کا تفصیلی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ انڈے سے ایمبریو بنے گا، پھر فیٹس بنے گا، پھر حمل پورا ہوگا یا پہلے ہی مس کیریج ہو جائے گا۔ ماں کے پیٹ سے باہر مردہ بچہ آئے گا یا زندہ، ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بچہ صحیح سالم پیدا ہوگا یا اس میں کچھ نقص ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی اور سے نہیں لیا، نہ ہی اس کا یہ علم اسباب اور تجربات پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ علم ذاتی ہے، وہ ان سب معاملات کے بارے میں اس وقت بھی جانتا ہے جب ابھی بچے کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، وہ سب کچھ جو قیامت تک پیش آنے والا ہے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا۔ تو وہی تو ہے جو تقدیر لکھتا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، اس کا علم حقیقت سے بھی مختلف نہیں ہوتا۔ اور انسان کسی حد تک تو یہ جان لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، بچے کی صحت کیسی ہے، ڈیلیوری کب تک متوقع ہے، لیکن یہ سب بھی وہ ان ذرائع سے ہی جان پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں کے محتاج ہیں۔ جیسا کہ ریڈیولوجی، کوئی انسان اپنی ذاتی قوت کے بلبوتے پر ان ٹولز کو استعمال کیے بغیر یہ نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ انسان جدید ٹیکنالوجی سے جتنی بھی کوشش کر لے پھر بھی ماں کے پیٹ کی کلی تصویر کو نہیں دیکھ پاتے۔ وہ جو بھی جان پاتے ہیں اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اور وہ ہر غلطی سے پاک ہے۔ اور چوتھا یہ اس بات کا علم کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، کہ کوئی کل علم، عمل اور دولت میں کیا کیا کمائے گا، اس کا تفصیلی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور لوگ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے نفع اور نقصان کے کچھ اندازے تو لگا لیتے ہیں، لیکن یہ علم نہیں ہوتا۔ اصل علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اور اس بات کا علم کہ انسان کو موت کب اور کہاں آئے گی کوئی انسان نہیں جانتا، کہ خود اس کی یا دوسروں کی موت کب اور کہاں آئے گی کوئی نہیں جانتا، کہ اس کی موت زمین پر آئے گی یا سمندر میں، اس کے اپنے ملک میں آئے گی یا کسی اور ملک میں۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کا تفصیلی علم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کامل ہے جس نے ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ علم ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے اور تمام مخلوقات سے اوجھل رکھا ہے۔ اور اپنے آپ کو میسج دیجیے گا، میں بات چیت کرتی ہوں اور ثبوت تلاش کرتی ہوں، میں اس بات کو ثابت کرتی ہوں کہ انسانوں کے یہ دعوے درست نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب اس سائنسی ترقی کے دور میں انسان کو پتہ لگ گیا ہے کہ بارش کب ہونی ہے اور وہ مصنوعی ذرائع سے بارش بھی برسا سکتا ہے۔ تو جدید سائنس کے ذریعے یہ پتہ کیا جا سکتا ہے کہ پیٹ کے بچے کی جنس کیا ہے، اس کا ایکس رے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے غیب پر ایمان کے فائدے۔ غیب پر ایمان لانے سے انسان اور اس کے معاشرے کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانے کا پہلا فائدہ ہے مومن میں کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے۔
اور دوسرا مومن کے اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی سے چاہتا ہے۔ اور جیسا کہ رب العزت نے فرما انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یقیناً ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان اپنا مال، اپنا آپ، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ انویسٹ کریں۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتا ہے وہ کہتا ہے یقیناً ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ ہی شکریہ۔ اس طرح انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اس میں بھلائی ہے، چاہے انسان کو اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اور رب العزت نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور غیب پر ایمان لانے کا چوتھا فائدہ، غیب پر ایمان جنت تک لے جاتا ہے، اور پانچواں یہ کہ انسان خود بھی اطمینان پاتا ہے اور معاشرہ بھی پر امن ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو میسج دیجیے گا میں غور کرتی ہوں اور پہچانتی ہوں۔ ایک ایمان لانے والے پر کوئی مصیبت آئے تو اس کے غیب پر ایمان کی وجہ سے اس کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ ہی تمہاری ذات میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں وہ ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ اور میں سوچتی ہوں کہ غیب پر ایمان لانے کے اور کون سے فائدے، تو اپنے آپ کو میسج دیجیے گا میں غور کرتی ہوں اور پہچانتی ہوں۔ ایک ایمان والے پر کوئی مصیبت آئے تو اس کے غیب پر ایمان کی وجہ سے اس کا کیسا طرز عمل ہوتا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ ہی تمہاری ذات میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں وہ ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اور میں سوچتی ہوں اور تلاش کرتی ہوں
ایک ایمان والا قیامت کے دن کے لیے کس طرح پلاننگ کرتا ہے اور کس طرح تیاری کرتا ہے؟ میں اپنے خیالات کو منظم کرتی ہوں۔ غیب پر ایمان، اور غیب کا مطلب نمبر ایک، ہر وہ چیز جس کا ادراک انسان کے حواس نہیں کر سکتے، جس کا علم صرف وحی الہی سے ملتا۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، اور غیب کی قسمیں جس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، جس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک رسولوں کو دیا۔ اور غیب پر ایمان لانے کی اہمیت ہے، غیب پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی امور میں سے ایک ہے۔ تمام ارکان ایمان کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کی 5 کنجیاں ہیں: قیامت کا علم، ماں کے پیٹ کے بچے کے بارے میں علم، یہ علم کی بارش کب اور کہاں ہوگی، یہ علم کہ کوئی انسان کل کیا کمائے گا، اور یہ علم کہ کسی انسان کی موت کب اور کہاں کہاں آئے گی۔ 5ویں بات یہ کہ غیب پر ایمان لانے کے فائدوں میں سے 2 بڑے فوائد ہیں: اللہ کا خوف اور اخلاص۔ غیب پر ایمان لانے کے فائدوں میں سے اللہ کا خوف ہے، اخلاص ہے، اس بات کا یقین کہ اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے اسی میں بھلائی ہے، جنت کا حصول، اطمینان اور سکون۔ اور میری سرگرمیاں کیا ہوں گی؟ میں یہ وضاحت کروں گی کہ ان معاملات کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اور میں یہ جانوں گی کہ کائنوں سے مستقبل کا حال پوچھنا، موسم اور زلزلوں کے بارے میں میٹرولوجیکل سینٹرز کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں اپنے تجربات میں اضافہ کرتی ہوں، میں اپنے علم دوستوں کے ساتھ مل کر غیب پر ایمان اور اس کے فائدوں کے بارے میں ایک دعویٰ کارڈ بناؤں گی۔ میں اپنا جائزہ لیتی ہوں، کیا میں اپنے قول اور فعل کے ذریعے ارکان ایمان پر اپنے یقین کا اظہار کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی رضا کے لیے طلب علم کے لیے محنت کرتی ہوں؟ کیا میں وقت پر نماز ادا کرنے میں جلدی کرتی ہوں؟ میں اپنا جائزہ لیتی ہوں، کیا مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتی ہوں، چاہے تقدیر کا کوئی فیصلہ مجھے بظاہر اچھا لگے یا برا؟ کیا میں ہر طرح کے حالات میں دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتی ہوں؟ یا اللہ تو پناہ عطا فرما دینا، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔